सामीन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है दलदल। ये इस सिलसिले की आखिरी और किस्त नंबर 38 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। माँ की मौत ने उनके घर की रौनकें छीन ली थी। दोनों बाप बेटी अपने कमरों तक महदूद हो गए थे। हिना की अपनी जिंदगी ऐसे मोड़ पर आ गई कि उसके सोचने समझने की सलाहियतें जैसे मफकूद हो गई थी। कभी कभी किरण से गपशप होती तो वो जरा सी देर के लिए मायूसी के खोल से बाहर निकल आती। उसके जाने के बाद फिर वही दुख भरी उदासी और माँ की मौत के साथ इस्माइल से बिछड़ने का गम। और रात को तो ये हालत के रात भर गम के मुसल्ले पे पड़ा रहता हूं। हिजर देता है तेरा जब भी अज़ां शाम के बाद। बाप के बारे में भी उसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। मैंडी पार्टी को कत्ल करते वक्त वो इस्माइल को वहशत की हालत में देख चुकी थी और जानती थी कि जिस दिन इस्माइल ने उसके बाप पर काबू पा लिया वो उनकी यही हालत करेगा। इस्माइल के अलावा उसे पुलिस का भी डर था। बाप के जराइम के बारे में ज्यादा नहीं तो कुछ न कुछ वो जान चुकी थी कि इस्माइल के खानदान की तबाही के अलावा भी उसका बाप गैर कानूनी कामों में मुलविस है। लेकिन मुजरिम होते हुए भी वो उसका बाप था और बाप बहरहाल बाप होता है। मीडिया पे बाप के खिलाफ खबरें आने के बाद से वो बाकायदगी से खबरें सुनने लगी थी। मगर 2 दिन के बाद एक नए स्कैंडल ने उस पुरानी खबर की अहमियत और तस्करे को खत्म कर दिया। खबरों से उसकी दिलचस्पी खत्म हो गई और टाइम गुजारने का कोई मशगला बाकी न रहा। उस रात उसने इस्माइल से गपशप करने का सोचा मगर फिर अना आड़े आ गई। अगर वो लड़का होते हुए उससे राब्ता नहीं कर रहा था तो हिना का काम भी नहीं बनता था कि उसके पीछे पड़ी रहे। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे ख्याल आया कि उसे दोबारा यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी चाहिए। बाप को वो पहले ही इशारा दे चुकी थी कि मास्टर से पहले उसका शादी करने का इरादा नहीं। अब बकायदा वालिद की रजामंदी जानने के लिए वो खड़ी हो गई। जानती थी कि वो जाग रहा होगा। कमरे का दरवाजा खोलते ही उसे अपना मुहाफिज कुर्सी पर बैठे बैठे सोया दिखाई दिया। मुलाजमों को कुर्सी पर बैठने की इजाजत भी उसने लेकर दी थी, वरना तो उसके बाप की मंशा थी कि खड़े होकर ड्यूटी देते। महबूब, मुलाजिम को जगाने के लिए उसने आवाज दी मगर वो टस से मस न हुआ। ये भी इंसान ही तो हैं। चलो वापसी पे जगा लूंगी, थोड़ा आराम कर ले। इस सोच ने उसके कदम आगे बढ़ा दिए मगर वालिद के कमरे के सामने कुर्सी पर बैठे दोनों मुलाजमों की ढलकी गर्दनों ने उसे परेशान कर दिया। करम इलाही, शकूर, उसने उन दोनों को जोर से पुकारा मगर महबूब की तरह वो भी ना हिले। उसके दोबारा पुकारने पे फाजिल खान ने बाहर निकलते हुए पूछा, क्या बात है गुड़िया? पापा, ये दोनों सोए हुए हैं और मेरा मुहाफिज भी सोया है। एक टाइम में तीनों को कैसे नींद आ गई? ओए करमे, शकूरे, फाजिल खान ने जोर से पुकारा मगर उनके बदन साकिन रहे। ये बेगैरत जिंदा तो हैं? फाजिल खान ने परेशानी के आलम में आगे बढ़कर उन्हें चेक किया मगर उनकी सांसें चल रही थी। मुझे पुलिस को फोन करना पड़ेगा। नहीं पापा, भैया को फोन करें। पुलिस की कारकर्दगी से तो आप वाकिफ होंगे। ठीक है, तुम जरा सोए हुए मुलाजमों को फोन करो। फाजिल खान ने गैलरी में तपाई पे पड़े इंटरकॉम की तरफ इशारा किया और खुद कमरे में दाखिल हो गया। हिना सर हिलाते हुए फोन की तरफ बढ़ गई। रिसीवर उठाकर उसने 2-3 कोशिशें की मगर कॉल अटेंड ना हुई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कोई बहुत बड़ी गड़बड़ होने को थी। फोन रखकर वो बाहर की तरफ भागी। उसका इरादा गेट पर बैठे चौकीदार को होशियार करने का था। ड्राइंग रूम के दरवाजे से चंद कदम दूर ही उसके पांव जैसे जमीन में गड़ गए। इस्माइल शाह दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहा था। उसके हाथ में खौफनाक शक्ल की क्लाशनकोफ थी। हिना को लगा कि वो इस्माइल शाह नहीं, मौत का फरिश्ता है। इस्माइल को इलाही बख्श की कॉल मौसूल हुई। साहब, सब ने खाना खा लिया है। तुम्हारी ड्यूटी कहाँ है? मेन गेट पर पहली ड्यूटी है, अभी खाना खाकर ड्यूटी संभाल ली है। ओके, अब यूं करो कि जेली खिड़की की कुंडी खोल दो, तुम्हारा काम खत्म। उसके बाद समझो तुम मुझे जानते ही नहीं। साहब, इसके बाद भी कोई काम हो तो खिदमत का मौका जरूर देना। इलाही बख्श के लहजे में नोटों की मिठास उबल रही थी। जरूर जरूर, ये कहकर इस्माइल ने राब्ता मुनकता कर दिया। 2 घंटों के बकदर वक्त एक नजदीकी होटल में गुजार कर वो फाजिल खान की कोठी की तरफ बढ़ गया। मेन गेट की जेली खिड़की उसे खुली मिली। खिड़की का अकेला पट खोलकर उसने कोठी के अंदर झांका। इलाही बख्श उसे कुर्सी पर आड़ा तिरछा पड़ा हुआ नजर आया। वो बेधड़क अंदर घुस गया। खिड़की का बोल्ट बंद करना उसे नहीं भूला था। उसकी जेब में ग्लॉक 18 मौजूद था मगर उसने इलाही बख्श की गोद में पड़ी क्लाशनकोफ उठाना मुनासिब समझा
कि क्लाशनकोफ की कारकर्दगी बहरहाल पिस्टल से कई गुना ज्यादा थी। अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ते हुए उसने जहन में अपनी गुड़िया की आखिरी चीखों को ताज़ा किया। उसे बहन का कहा हुआ एक एक लफ्ज याद था। उसी तरह फाजिल खान के मुंह से उगलती हुई गलाजत भी उसकी समाहतों में जिंदा थी। इस्माइल की कनपटियां जैसे सुलग उठी। सहन को अबूर करते ही 4 बड़े सतूनों पर बना हुआ खुला बरामदा था। उससे मुत्तसिल ही लकड़ी का मुनक्किश दरवाजा जो ड्राइंग रूम का था। वो जैसे ही ड्राइंग रूम का दरवाजा खोलकर अंदर घुसा, उसे सामने से कोई दौड़ता हुआ नजर आया। वो ठिठका, मगर बल्कि आने वाली को पहचानते ही उसके तने हुए आसाब ढीले पड़ गए। वो हिना थी। जाने दौड़ते हुए कहाँ जा रही थी, इस्माइल को देखते ही उसके कदम जैसे जमीन में गड़ गए। उसके साथ ही उसके चेहरे पर हैरानी और खौफ का मिला जुला तासुर उभरा, और वो रुकने के बजाय पीछे पलटकर भागी। चंद कदम लेकर उसे जाने क्या ख्याल आया कि वो दोबारा रुक गई, मगर उसका ये रुकना भी आर्जी था। अगले ही सेकंड में वो दोबारा भाग पड़ी, मगर 2-3 कदमों के बाद एक बार फिर रुक गई। वो शायद फैसला नहीं कर पा रही थी कि क्या करे। इस्माइल दुआ कर रहा था कि काश वो अपने कमरे में जाकर छुप जाए, मगर उसकी दुआ रद्द गई और वो बाप के कमरे के दरवाजे से चंद कदम पहले रुककर पीछे मुड़ी। उसकी आंखों में खौफ की जगह एतमाद का तासुर उभरा, और उसके कदम इस्माइल की जानिब उठने लगे। इस्माइल धाड़ा, मेरे करीब आने की कोशिश की तो जान से जाओगी। मगर हिना के कदमों में लर्जिश ना आई। उसके लबों से पुरएतमाद आवाज बरामद हुई, चलाओ गोली, रोका किसने है? आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। इस्माइल ने कलाशनकॉफ कॉक कर ली, मगर हिना उसके लहजे की परवाह ना करते हुए उससे लिपट गई। शाहजी ना करो, वापस चले जाओ। देखो, इससे ज्यादा दुख बर्दाश्त करने का हौसला नहीं है मुझ में। मैं बहुत कमजोर हूं, तेरी तवक्को से भी ज्यादा। पापा की मौत का मतलब मुझसे इंतकाम लेना है। अम्मी मुझे छोड़ गई, ना तू भी मेरा ना बना। एक पापा तो मेरे पास रहने दो। मैं वादा करती हूँ, उन्हें तेरी दुनिया से बहुत दूर ले जाऊंगी। वो तुझे दोबारा पाकिस्तान में नजर नहीं आएंगे। बस अभी चले जाओ, बहुत रुला दिया है। मजीद ना रुलाओ प्लीज, चले जाओ। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। हिना, ये नामुमकिन है। मैं तुमसे भी ज्यादा बेबस हूँ। इस्माइल ने उसे अपने से दूर झटका। वो लड़खड़ाते हुए नीचे गिरी, मगर इस्माइल के कदम बढ़ाने से पहले वो दोबारा उससे लिपट गई। तूने पापा से इंतकाम लेना है ना? लो, मुझे कत्ल कर दो। उन्हें इससे भी ज्यादा तकलीफ होगी जितनी तुम्हें अपनों के बिछड़ने से हुई है। मैं कहता हूं, दूर हो जाओ। इस्माइल ने धाड़ते हुए उसे दोबारा दूर झटकने की कोशिश की, लेकिन वो बुरी तरह उससे चिमट गई थी। शाहजी नहीं, तुम पापा को कुछ नहीं कह सकते। वो रोने लगी थी। कौन रोकेगा मुझे? मैं मैं रोकूंगी। तुम्हें मेरी माननी पड़ेगी। नहीं मानूंगा, आज किसी की नहीं मानूंगा। अगर तूने कदम बढ़ाए तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। परवाह नहीं। इस्माइल सारी कश्तियां जलाने पर तुल गया था। मेरी मौत बर्दाश्त कर लोगे? हाँ हाँ, कर लूंगा, सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा। हिना सिसकी, एक यही दुख बाकी था। नहीं, फाजिल खान की मौत का दुख अभी तक रहता है। अच्छा शाहजी, एक दफा मेरी आंखों में देख के कहो कि तुझे मेरी जिंदगी अजीज नहीं, और मेरी मौत से तुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बाखुदा, मैं तेरा रास्ता छोड़ दूंगी। ये इतना मुश्किल नहीं है मिस हिना खान। ये कहकर इस्माइल ने उसकी तरफ निगाहें उठाईं। हिना की पुरनम आंखें उसी की तरफ मुतवज्जा थीं। अजीब किस्म की बेबसी, दुख और उम्मीद का तासुर था उसकी स्याह आंखों में। इस्माइल बेखुद सा हो गया। वो आंखें उसे दुनिया की हर शय से अजीज थीं, और इनमें उसकी वजह से पानी भरा था। उसके लब आहिस्ता से हिले। शाहजी, मुझे बाप की मौत से ज्यादा तेरी जुदाई का गम है। अगर पापा को कत्ल करोगे तो तुमसे दूरी मेरा मुकद्दर हो जाएगी। क्या मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? इतना जरा सा, चंद ताने। अगर जर्फ बड़ा हो तो माफी देने पर ताने नहीं मिला करते। मैंने तुम्हें दुआओं में अपने रब से मांगा है। पापा का दुश्मन होने के बावजूद तेरी सलामती के लिए सजदे किए हैं। सब कुछ ठुकरा कर तेरे साथ निभाने का वादा किया है। तुम्हें चाहा है। मुझे इकरार है कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। नहीं रह सकती। क्या अपनी हिना को नहीं बचाओगे? अच्छी तरह जानती हूं तुम मुझे चाहते। मुझे देखो शाहजी, मैं वही हूं जिसकी उतरन तुझे निशानी के तौर पर दरकार थी, जिसके लिए तूने शराब छोड़ दी, गलत काम छोड़े। हाँ हाँ, वही हूं, तेरी हिना। सिर्फ तेरी। हिना खान नहीं, हिना शाह। क्या मुझे बाहों में भर के सारी दुनिया से दूर नहीं ले जाओगे? तेरे सारे गम, सारे दुख, सारे दर्द मुझे भी उतने ही बेचैन करते हैं जितना तुझे करते हैं। मेरी वफा का यकीन करो, भरोसा करो मुझ पर। जाओ, वापस चले जाओ। जाओ, प्लीज शाहजी, प्लीज। हिना की हिचकियां बन गई थी।
کلاشنکوف پر اسماعیل کی گرفت ڈھیلی پڑی اور گن ایک دھماکے سے نیچے جا گری۔ اسماعیل کے دماغ میں ایک ایک کی آواز گونجی، میری یہ بات پلے باندھ لو، محبت کمزور ہوتی ہے، چاہت انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہے، کبھی عورت کو خود پر حاوی نہ ہونے دینا۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ محبت کی نہیں جاتی ہو جاتی ہے، میں مانتا ہوں، سچ کہتے ہیں، لیکن اگر کبھی ایسا موقع آئے تو بائی گاڈ اس سے دور بھاگ جانا، اس کا سامنا نہ کرنا، بس اسے بھلا دینا، اپنے اندر کی نفرت کو ہوا دینا۔ یہ تمہیں طاقت دے گی، تمہاری ہمت بڑھائے گی۔ مگر اسماعیل کی نفرت پر ہنا کی چاہت غالب آ گئی تھی۔ اسماعیل کو لگا کہ وہ مکمل طور پر ہیپناٹائز ہو چکا ہے۔ اس نے سختی سے آنکھیں بھینچی اور دھاڑا، میری سب سے بڑی دشمن تم ہو، تم، سمجھی؟ تم نے مجھے کہیں کا نہیں رکھا۔ پاؤں میں پڑی گن کو ٹھوکر مار کر دور کرتے ہوئے اس نے جیب سے پسٹل نکالا اور کھینچ کر دیوار پر دے مارا۔ بس اب خوش ہو؟ یہی چاہتی تھی نا کہ ساری عمر بے غیرتوں کی سی زندگی گزاروں؟ لو خوش ہو جاؤ، بلا لو پولیس کو تاکہ مجھے پولیس کے حوالے کرنے کی تیری حسرت بھی پوری ہو جائے۔ عجیب قسم کی بے بسی کا تاثر اس کی نس نس میں بھر گیا۔ وہ جنگ ہار چکا تھا۔ فاضل خان کی بیٹی نے اسے شکست دے دی تھی۔ وہ دشمن کی بیٹی کو مایوس کرنے کی ہمت نہیں کر سکا تھا۔ ہنا اسی طرح اس کے ساتھ لپٹی روتی رہی۔ اچانک فائر کی آواز آئی اور وہ دونوں چونک پڑے۔ آواز فاضل خان کے بیڈ روم سے آئی تھی۔ پاپا! ہنا سراسیما ہو کر چلاتے ہوئے کمرے کی طرف دوڑی۔ اسماعیل کے قدم بھی اسی جانب اٹھ گئے تھے۔ وہ بمشکل دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ اس کی سماعتوں میں ہنا کی تیز چیخ گونجی، نہیں پاپا، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اندر داخل ہونے پر اسے فاضل خان کا بایاں پہلو خون سے رنگین نظر آیا۔ اس کی نظریں دروازے کی طرف اٹھی تھی۔ اسماعیل کو دیکھتے ہی اس نے دونوں ہاتھ معافی کے انداز میں باندھے اور شکستہ الفاظ میں بولا، شاہ جی، مجھے معاف کر دینا، میں تیرا قصوروار ہوں، گڑیا کا خیال رکھنا۔ اس کے ساتھ ہی فاضل خان کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی تھی۔ اسماعیل آہستہ سے اس کے ساتھ بیٹھا، اس کا ہاتھ فاضل خان کی کھلی آنکھوں کی طرف بڑھا اور اس نے اس کی پلکیں ڈھک دیں۔ اس کی مٹھی میں ایک کاغذ دبا ہوا تھا۔ اسماعیل وہ کاغذ نکالنے ہی لگا تھا کہ دروازے کی طرف سے قدموں کی چاپ ابھری۔ اسماعیل نے پیچھے مڑ کر دیکھا، عاطف اندر داخل ہو رہا تھا۔ دو اور آدمی بھی اس کے ہمراہ تھے۔ اسماعیل کا ہاتھ پیچھے ہو گیا۔ اسماعیل سے تعارض کیے بغیر عاطف ہنا کے قریب بیٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ سسکیاں بھرتی ہنا نے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا اور اگلے لمحے وہ بھیا کہہ کر اس سے لپٹ گئی۔ گڑیا، اللہ کو یہی منظور تھا۔ دیکھو، وہ بہت دکھی تھا اور یہ فیصلہ اس نے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ پھانسی کا پھندا یوں ہی اس کا مقدر ہو چکا تھا۔ شاید تجھے لمبی اذیت سے چھٹکارا دینے کے لیے اس نے یہ کام کیا۔ اور آنٹی کی موت کا ذمہ دار بھی تیرا پاپا ہی تھا۔ اس نے جو کھڈا دوسروں کے لیے کھودا تھا، اس میں اس کی اپنی بیوی گر گئی۔ اس کی باپ کی موت کے صدمے کو کم کرنے کے لیے عاطف نے حقیقت اس کے سامنے بیان کر دی۔ اور گڑیا، تمہیں پتہ نہیں ہے لیکن تیرا باپ جانتا تھا کہ اس کی نگرانی ہو رہی تھی۔ اور یاد ہے نا، تو نے پوچھا تھا کہ میں نے رشوت لے کر تیرے پاپا کو کیوں رہا کیا تھا؟ تو میں واضح کر دوں کہ وہ رشوت نہیں تھی، صرف تمہارے پاپا کو یہ یقین دلانا تھا کہ ہم اسے پیسے لے کر رہا کر رہے ہیں۔ حقیقت میں ہم نے نگرانی کر کے اس کے ذریعے دوسرے مجرموں کو گرفتار کرنا تھا۔ اس وقت میں نے یہ بات تجھے اس لیے نہیں بتائی کہ یہ راز تم سے سنبھالا نہ جاتا۔ آخر کچھ بھی ہو، وہ تیرا والد تھا۔ ہنا اسے جواب دیے بغیر روتی رہی۔ عاطف کے ہمراہ آنے والے اختر اور عمران فاضل خان کی لاش کو چادر سے ڈھکنے لگے۔ اسی اثنا میں عمران کی نظر اس کی مٹھی بند کاغذ پر پڑی۔ اس نے وہ کاغذ نکال لیا۔ کاغذ پر شکستہ الفاظ میں ایک تحریر سب تھی، اپنی موت کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ اسماعیل شاہ بے گناہ ہے، اس کی بے گناہی کے ثبوت میرے سیف میں موجود ہیں۔ اس تحریر کے نیچے فاضل خان کے اپنے سائن موجود تھے۔ وہ کاغذ عمران نے عاطف کی سمت بڑھا دیا، جو پڑھ کر عاطف نے ہنا کی سمت بڑھا دیا۔ یہ تیرے پاپا کا آخری بیان ہے۔ ہنا اپنے والد کی تحریر اچھی طرح پہچانتی تھی۔ تحریر پڑھتے ہوئے وہ دوبارہ رونے لگی تھی۔ اب تو یقین آ گیا نا میری بات کا؟ بھیا، میں نے پہلے بھی کبھی آپ کی بات پر شک نہیں کیا تھا۔ اچھا، اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ میں سمجھی نہیں بھیا۔ اچھا، میں بعد میں بتاتا ہوں۔ اسے کہہ کر وہ عمران کی طرف متوجہ ہوا۔ عمران، شاہ جی کو میرے آفس لے جاؤ۔ عمران نے پوچھنا چاہا، ہتھ کڑی؟ نہیں، عاطف نے قطع کلامی کی۔ یہ مجرم نہیں، میرا مہمان ہے۔ بھیا، ہنا وفور جذبات سے عاطف سے لپٹ گئی تھی۔ ہاں گڑیا، اب تم میری ذمہ داری ہو نا؟ عاطف کی آواز بھر آ گئی تھی۔ چلیں شاہ جی۔ عمران نے باہر کی طرف قدم بڑھائے اور اسماعیل شاہ اس کے ساتھ ہو لیا۔
فاضل خان کی موت کے بعد اسے زندگی میں عجیب سا خلا نظر آنے لگا تھا۔ اگر عاطف پارٹی وہاں نہ آتے تو وہ خود گرفتاری دے دیتا۔ صدیقی صاحب سے فون پر مشورہ کر کے عاطف نے دلشاد امین کو بلوا کر سارا کیس اس کے حوالے کر دیا تھا۔ اگلے دن فاضل خان کا پوسٹ مارٹم ہوا اور پھر لاش ہنا خان کے حوالے کر دی گئی۔ اس کی آخری رسومات میں عاطف کے ساتھ اسماعیل شاہ نے بھی شرکت کی تھی۔ 2-3 دن تک عاطف ہنا کے ساتھ ہی رہا۔ اس دوران اس کے مشورے پر ہنا نے نورل چوکیدار اور مالی کے علاوہ باقی سارے محافظوں کو فارغ کر دیا تھا۔ تیسرے دن جب اس نے ہنا سے جانے کی اجازت چاہی تو وہ کہنے لگی، بھیا آپ سے کچھ مشورے کرنے تھے، پہلے تو میں اپنے حواس میں ہی نہیں تھی۔ ضرور، عاطف اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ بھیا شاہ جی کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے؟ ابھی تک وہ آرام سے ہے، اس سے تفصیلی بات چیت آج ہوگی انشاءاللہ۔ کیا اسے ناکردہ جرائم کی سزا ملے گی؟ اگر سزا ملنی ہوتی تو اسے بھی پولیس کے حوالے کر دیا ہوتا۔ بھیا اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ کون سا بھلا؟ آپ نے کہا تھا اسے کچھ نہیں ہوگا۔ بھائی کہہ تو دیا میری طرف سے وہ بری ہے۔ اگر وہ کسی ملک دشمن کاروائی میں ملوث ہوتا تو پھنس جاتا۔ اس کی خوش قسمتی کہ وہ اپنے انتقام کی تگ و دو میں مصروف رہا اور راہ کی سرگرمیوں میں حصہ نہ لے سکا۔ اس نے اندیشہ ظاہر کیا وہ پولیس کو بھی تو مطلوب ہے۔ انسپیکٹر دلشاد امین کو اس کی بے گناہی کے ثبوت میں نے دے دیے ہیں اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ اسماعیل شاہ کے خلاف سارے کیس وہ ختم کر دے گا۔ ایس پی صاحب بھی اس کے حق میں ہے۔ مزید کچھ؟ بھیا اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، ہنا کے دل کی گہرائیوں سے نکلا۔ اچھا اب کیا ارادہ ہے؟ ارادہ کیا ہونا ہے؟ ہنا ہلکے سے مسکرائی۔ بڑا بھائی موجود ہے، یہ اس کا درد سر ہے۔ فاضل خان کی موت کے بعد یہ پہلا تبسم تھا جو اس کے ہونٹوں سے ظاہر ہوا تھا۔ بہنیں بھائیوں کے لیے بوجھ نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود وہ جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جائیں بہتر ہے، اور میری سوچ بھی ایک روایتی بھائی کی طرح ہی ہے۔ ہنا نے اس بات کے اظہار میں سر جھکا دیا تھا۔ یعنی تمہیں کوئی اعتراض نہیں؟ عاطف مسکرایا۔ اب رہ کیا گیا، کسی اچھے رشتے کی تلاش، تو چند اچھے رشتے میرے ذہن میں ہیں۔ بھیا، ہنا خفگی بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی اور عاطف مسکراتے ہوئے باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے آفس میں داخل ہو رہا تھا۔ کرسی پر بیٹھتے ہی اس نے انٹرکام اٹھا کر کہا، اسماعیل شاہ کو میرے پاس بھیجو، اور جواباً جی سر سنتے ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسماعیل شاہ اس کے سامنے تھا۔ بیٹھو شاہ جی، اس نے سائیڈ پر پڑے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ شکریہ سر۔ کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی یہاں؟ نہیں سر، بس الجھن ہے کہ ایک مجرم کے ساتھ یہ مہربانی کس لیے؟ مجرم تو چھوڑو، تم اب ملزم بھی نہیں رہے۔ مگر میں تو اپنے جرائم سے واقف ہوں نا سر۔ اس کا فیصلہ تو قانون نے کرنا ہے، اور اب میں تیری کہانی بلا کم و کاست سننا چاہوں گا۔ جواباً اسماعیل شاہ نے اپنی آپ بیتی تفصیل سے بیان کر دی۔ درمیان میں عاطف سوالات بھی کرتا رہا تھا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی عاطف نے کہا، شاہ جی، خوش قسمت ہو کہ تم ملک دشمنی میں ملوث نہیں پائے گئے۔ دوسرا یہ کہ تمہاری دشمنی بھی اتفاق سے اس بندے کے ساتھ تھی جو خود ملک دشمن کارروائیوں میں شریک کار تھا۔ انسپیکٹر حاکم داد گو سرکاری آدمی تھا، مگر اس کے بارے میں جو کچھ مجھے دلشاد امین نے بتایا ہے اس کے مطابق اس کا زیر زمین چلے جانا ہی بہتر تھا۔ باقی انسپیکٹر دلشاد امین بھی تیری کافی طرفداری کر رہا ہے۔ سب سے بڑھ کر وہ پاگل ہنا ہے۔ بہرحال میں نے کبھی عام مجرم کو نہیں چھیڑا جب تک کہ وہ ملک دشمنی میں ملوث نہ ہو۔ عام مجرموں کا کیس پولیس کے پاس ہوتا ہے، جبکہ پولیس ایس پی اور انسپیکٹر دلشاد نے اپنے کاغذات میں تمہیں ویسے ہی رہا کر دیا ہے۔ اس لیے تم میری طرف سے بھی آزاد ہو اور جا سکتے ہو۔ آخر میں صرف یہ نصیحت کرنا چاہوں گا کہ کسی عالم دین سے رجوع کر کے اس سے اپنے اے صاحب کے نظریات کی وضاحت ضرور کر لینا، کیونکہ اس نے بڑی ٹیکنیک سے تم سب کی برین واشنگ کی تھی۔ تھینکس سر۔ اسماعیل نے الوداعی مسافے کے لیے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ آپ کا احسان مجھے ہمیشہ یاد رہے گا، اور ہاں، اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے عاطف بولا، بھائی ہونے کے ناطے ہنا خان کا سرپرست اب میں ہوں۔ غالباً تجھے اس انفارمیشن کی ضرورت پڑے گی۔ ایک زخمی مسکراہٹ اسماعیل کے ہونٹوں پر نمودار ہوئی اور وہ کراہنے کے انداز میں بولا، شاید کبھی نہیں سر۔ پر کیوں؟ عاطف بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ عاطف صاحب، میں اسے کتنا چاہتا ہوں یہ میں خود نہیں جانتا۔ اس بات سے خود ہنا اچھی طرح واقف ہے۔ وہ مجھ سے ہر بات منوانے کی طاقت رکھتی ہے اور منواتی بھی ہے۔ لیکن آپ میرے ماضی سے واقف ہو چکے ہیں، ایمانداری سے بتائیں کیا میں اس کے قابل ہوں؟ آپ کا جواب لازماً نفی میں ہوگا، کیونکہ مجھے اپنے اندر سے بھی یہی جواب مل رہا ہے۔ اسے یقیناً مجھ سے بہتر رشتے مل جائیں گے۔ میں یوں بھی اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے کشمیر یا افغانستان کا رخ کروں گا۔ شاید مجاہدین کی ہمراہی میں میرے گناہ دھل جائیں، اور جو جہنم کی آگ میں اپنے لیے واجب کر چکا ہوں
اسے میرا خون بجھا دے۔ عاطف نے قریب آ کر اسے کاندھوں سے پکڑا۔ بے وقوف، اسے مار دو گے۔ تمہیں اس کی محبت کی شدت کا اندازہ ہی نہیں۔ والدین کی موت کے بعد تم سے بچھڑنے کا صدمہ، یقیناً وہ پاگل ہو جائے گی۔ وہ ان صدموں کو صرف تیرے آسرے پر جھیل پائی ہے۔ یاد رکھو کہ اہمیت ماضی کی نہیں، حال و مستقبل کی ہوتی ہے۔ اگر تم سدھرنے کا ارادہ کر چکے ہو تو تیرے ماضی کو کریدنے والا کوئی کمینہ ہی ہو سکتا ہے، اور گناہ صرف خون کے قطروں سے نہیں، ندامت کے آنسوؤں سے بھی دھل جاتے ہیں۔ مجاہد اگر افغانستان یا کشمیر میں کفر سے برسر پیکار ہیں تو یہی کام ہم روشنیوں کے شہر کراچی میں بیٹھ کر رہے ہیں۔ گو وہ ہم سے بہت اعلیٰ و افضل ہیں، مگر ہمارا مقصد بھی تو اسلام اور پاکستان کا دفاع ہے، اور میں تمہیں بھی اس کی دعوت دیتا ہوں کہ تم ایک ٹرینڈ شدہ آدمی ہو۔ دشمن نے تمہیں اپنے مقاصد کے استعمال کے لیے ٹریننگ دی ہے، تم وہی مہارت انہی کے خلاف استعمال کرو۔ میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، تھوڑا عرصہ پرائیویٹ کام کرو، بعد میں تمہیں باقاعدہ بھرتی کر لوں گا۔ بولو، کیا کہتے ہو؟ عاطف بھائی، میرے ماں باپ یا کوئی بڑا تو ہے نہیں، کیا میں خود ہینا کا رشتہ طلب کرنے کی جسارت کر سکتا ہوں؟ عاطف کے چہرے پر مسکراہٹ ظاہر ہوئی۔ یقیناً میرا جواب اس بات میں ہوگا۔ اسماعیل گلوگیر لہجے میں بولا، تو پھر میں ہینا کے لیے آپ کے سامنے جھولی پھیلاتا ہوں۔ عاطف نے اسے سینے سے لگا لیا۔ میرے بھائی، وہ کل بھی تیری منتظر تھی اور آج بھی تیری رات تک رہی ہے۔ میں شکریہ کہہ کر آپ کے احسان کو ہلکا نہیں کروں گا۔ اسماعیل کی آنکھیں پر نم ہو گئی تھی۔ اس کی ضرورت بھی نہیں۔ اسماعیل نے اندیشہ ظاہر کیا، ویسے ایک دفعہ اس کی رضامندی لے لینی چاہیے تھی۔ اب تک شک میں ہو یار؟ نہیں بھائی، اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا۔ اچھا یوں کرنا، گھر جاتے ہوئے اس سے ملاقات کرتے جانا۔ اور اسماعیل اس سے الوداعی مصافحہ کرتے ہوئے کہنے لگا، آپ کی دوسری آفر پر میں نے ہینا سے مشورے کرنے کے بعد ہی کچھ کہہ سکوں گا۔ ہاں بھائی، جورو والے جو ہوئے، اور جورو والے غریب جورو کے غلام ہی ہوتے ہیں۔ اسماعیل اس کی بات پر ہنستا ہوا وہاں سے نکل آیا۔ ہینا کی کوٹھی تک اسے ٹیکسی مل گئی تھی۔ چوکیدار اسے پہچانتا تھا، اسے ہینا سے ملنے کا بتا کر وہ اندر داخل ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد ہی وہ اس کے سامنے تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹی جانے کن سوچوں میں گم تھی کہ اسے اسماعیل شاہ کے اندر آنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ کیا میں بیٹھ سکتا ہوں؟ اس نے چونکتے ہوئے اس کی سمت دیکھا۔ اسماعیل کو پہچانتے ہوئے اس کے چہرے پر جو کوسے قضا کے رنگ ابھرے تھے، وہ اسماعیل کے دل کو خوشی سے لبریز کرنے کے لیے کافی تھے۔ شاہ جی آپ؟ مجھے لگا ملازمہ اندر آئی ہے۔ وہ بے ساختہ اس کے استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ آئیں یہاں بیٹھیں۔ وہ اسے ساتھ لیے اپنے بیڈ پر ہی بیٹھ گئی۔ میں ایک بات پوچھنے کے لیے آیا تھا۔ اسماعیل کے سنجیدہ لہجے سے اس کے دلکش چہرے پر تفکرات کی پرچھائیاں ابھریں، اور وہ ہولے سے بولی، جی؟ اگر ایک تہی دامن، مفلس اور بے گھر آدمی آپ کو پرپوز کرنے کی جسارت کرے تو آپ کے احساسات کیا ہوں گے؟ اسماعیل کے ہاتھ وہ اپنے ملائم ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی، مجھے کتنی خوشی ہوگی یہ پوچھنے والے کو مجھ سے زیادہ پتا ہے۔ تو پھر سن لو، آج میں اس قابل ہوں کہ کہہ سکوں، ہنا میری بے رونق زندگی میں بہار بن کر آ جاؤ۔ میری بے سکونی کو سکون سے بدل دو، میرے غموں کو خوشیوں میں ڈھال دو۔ میری بن جاؤ، صرف میری، کہ تم پر صرف میں ہی حق جتا سکوں۔ یہ حق تو تمہیں پہلے بھی حاصل تھا۔ ہنا کھسک کر اس کے قریب ہوئی اور اس کے کاندھے پر سر رکھ دیا۔ شاہ جی، میں تمہاری چاہتوں کا بدلہ کبھی نہیں چکا سکتی، کبھی نہیں۔ جو مان، جو عزت، جو اعتماد مجھے تم سے ملا ہے، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں کل بھی تیری تھی، آج بھی ہوں اور آئندہ بھی رہوں گی۔ اچھا، میں نے عاطف بھائی سے بات کر لی ہے اور وہ بھی راضی ہیں۔ تو پھر کب آؤں تمہیں لینے؟ ہینا شوخی سے بولی، آئے تو ہو، لیتے جاؤ ساتھ۔ اچھا مذاق نہیں، سچی بتاؤ، آج جمعہ ہے، سوموار کا دن کیسا رہے گا؟ میں سنجیدگی سے بتا چکی ہوں شاہ جی۔ اچھا ایک اور بات، عاطف بھائی نے مجھے آفر کی ہے کہ میں ان کے لیے کام کروں، ایک سیکرٹ ایجنٹ بن جاؤں۔ یہ تو میرا خواب ہے کہ میرا سرتاج وطن کا رکھوالا بنے۔ دیکھ لو، خطرناک کام ہے، جان بھی جا سکتی ہے۔ اگر مجھے یقین ہو کہ اپنی آغوش میں لے کے تمہیں موت سے بچا لوں گی تو شاید میں کبھی تمہیں آغوش سے نہ نکالوں، لیکن موت تو برحق ہے۔ مجھے فخر ہے اپنی چندہ پر، اسماعیل تحسین آمیز لہجے میں بولا۔ ہنا کی آنکھیں سرشاری سے بند ہو گئیں اور اسماعیل کی انگلیاں اس کے ریشمی بالوں میں سرسرانے لگیں۔ میاں تم ابھی تک تیار نہیں ہوئے؟ خیر تو ہے سر، کس چیز کی تیاری؟ عاطف کے لہجے میں حیرانی تھی۔ یار بتایا تو تھا کہ ہفتے کی شام بدر صاحب کے ہاں دعوت پر جانا ہے۔ صدیقی صاحب کی بات پر عاطف ماتھے پر ہاتھ مارتا ہوا بولا، سوری سر، مجھے بھول گیا تھا۔
اچھا تیرے پاس آدھا گھنٹہ ہے، فٹافٹ تیار ہو جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بدر صاحب کے گھر کی طرف بڑھے جا رہے تھے۔ سر کچھ عجیب سا نہیں لگ رہا؟ کیا؟ صدیقی صاحب نے حیرانی سے پوچھا۔ یہی بدر صاحب کے ہاں کھانے پر جانا۔ بھائی وہ تیری حالیہ کارکردگی سے کافی خوش ہیں اور اسی وجہ سے تمہیں کھانے کی دعوت دے دی ہے، میں تو یوں ہی بن بلایا مہمان ہوں۔ پھر بھی سر، میں نے پہلی مرتبہ تو کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا نا۔ یہ تو انہیں پتا ہوگا، ویسے مجھے جو بات انہوں نے بتلائی ہے وہ آپ کے حق میں نہیں جاتی۔ میں سمجھا نہیں سر۔ ان کی بیٹی جوان ہو چکی ہے تو وہ آپ کو داماد بنانا چاہتے ہیں اور ان کے تئیں یہ آپ کا انعام ہوگا۔ مگر سر آپ تو جانتے ہیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ عاطف بوکھلا گیا تھا۔ صدیقی صاحب نے اطمینان سے کہا، تو انکار کر دینا، لیکن لڑکی دیکھ تو لو، ہو سکتا ہے تجھے پسند آ جائے۔ میری تو دیکھی بھالی ہے، سگڑ تمیزدار اور خوبصورت بچی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے، پھر خاندان بھی بہت اچھا ہے۔ سر یہ سب اپنی جگہ، مگر سمیہ… نہیں سر، پلیز آپ کوئی حل سوچیں۔ جھوٹ بول دینا کہ تیری منگنی ہو چکی ہے۔ سر میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ صدیقی صاحب ہنسے۔ یار جاسوس ہو اور پہلے قدم پر ہی تمہیں جھوٹ بولنا سکھایا گیا ہے، پھر کیسی پریشانی؟ نہیں سر، وہ جھوٹ بولنا کسی اور مقصد سے ہوتا ہے۔ اچھا یار میں جھوٹ بول دوں گا اور کچھ۔ اور عاطف ہونٹ کاٹتا ہوا خاموش ہو گیا۔ اس وقت تک وہ بدر صاحب کی کوٹھی پر پہنچ چکے تھے۔ چوکیدار نے صدیقی صاحب کو پہچان کر گیٹ کھول دیا اور وہ کار اندر لیتا گیا۔ گاڑی کھڑی کر کے وہ باہر نکلے، اس وقت تک بدر صاحب اپنی اہلیہ کے ہمراہ ان کے استقبال کے لیے باہر نکل آئے تھے۔ رسمی الیک سلیک کے بعد وہ ڈرائنگ روم میں چلے آئے۔ اور سنائیں صدیقی صاحب، کوئی نئی تازی؟ کوئی خاص تو نہیں سر، بس عاطف میاں کی منگنی کی خبر، بلکہ خوشخبری تھی۔ عاطف کی منگنی؟ مگر کب؟ کیسے؟ بدر صاحب نے حیرانی سے صدیقی صاحب کی طرف دیکھا اور اس نے آنکھ دبا کر مخصوص اشارہ کرتے ہوئے کہا، سر ان کی امی کی مرضی تھی اور ماں کی تو عاطف میاں کوئی بات بھی نہیں ٹال سکتے نا۔ بدر صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ چلو مبارک ہو بھائی۔ عاطف نے خفیف انداز میں سر ہلا دیا، وہ خیر مبارک بھی نہ کہہ سکا۔ میرا خیال ہے باقی گپ شپ ڈائننگ ٹیبل پر صحیح رہے گی۔ بالکل سر، صدیقی صاحب نے اس کی تائید کی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئے، کھانا لگایا جا چکا تھا۔ ہماری بھتیجی نظر نہیں آ رہی؟ صدیقی صاحب نے کرسی سنبھالتے ہی پوچھا۔ وہ کوکنگ کرتی رہی ہے اور اسے تیار ہونے کا موقع ہی نہیں ملا، بس آتی ہی ہوگی۔ یہ بات بدر صاحب کی اہلیہ کے ہونٹوں پر تھی کہ ایک خوبصورت اور دلکش لڑکی السلام علیکم انکل کہتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹی، تمہارا ہی ذکر ہو رہا تھا، صدیقی صاحب نے کہا، اور وہ لڑکی جو لازماً سمیہ تھی، اس نے آ کر صدیقی صاحب کے سامنے سر جھکا دیا۔ جیتی رہو بیٹی۔ صدیقی صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ عاطف اسے دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ اس نے عاطف کو بھی شوق نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سلام کہا، مگر عاطف اتنا حیران تھا کہ جواب بھی نہ دے سکا۔ کھانے کے دوران بھی عاطف گمسم رہا۔ کھانے کے بعد وہ کوٹھی کے خوبصورت لان میں آ بیٹھے تھے۔ صدیقی صاحب نے عاطف سے دبی زبان میں پوچھا، خیر تو ہے میاں، بالکل خاموش خاموش سے ہو؟ سر بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، عاطف بھی دبی زبان میں بولا۔ کچھ پتا تو چلے؟ صدیقی صاحب جانتے بوجھتے انجان بن گئے تھے۔ سر یہی تو سمیہ ہے۔ کیا سرگوشیاں ہو رہی ہیں بھائی؟ بدر صاحب نے مداخلت کی۔ سر عاطف میاں کو ابھی ابھی میسج ملا ہے کہ ان کی منگنی ٹوٹ گئی ہے، اسی کے متعلق بتا رہے تھے۔ صدیقی کی بات پر بدر صاحب کے منہ سے بے اختیار کہہ کہا نکلا، یار کیوں تنگ کر رہے ہو بچے کو؟ صدیقی صاحب بھی بے ساختہ ہنس پڑے تھے، جبکہ عاطف ہونکوں کی طرح ان کا منہ تکنے لگا۔ بدر صاحب عاطف سے مخاطب ہوئے، برخوردار، ایسا ہے کہ سمیہ مجھے سب کچھ بتا چکی ہے اور میری آرزو بھی یہی تھی کہ تیرے جیسا کوئی باصلاحیت اور محب وطن ہی میرا داماد بنے۔ باقی صدیقی صاحب کو پہلے سے اس بارے میں معلوم تھا اور یہ سارا ڈرامہ انہوں نے خود ترتیب دیا ہے۔ بدر صاحب کی بات سن کر عاطف پر گھڑوں پانی پڑ گیا تھا۔ سمیہ کی ماں بولی، اچھا اب شرمانے کی ضرورت نہیں، اور جاؤ، سمیہ اپنے کمرے میں تمہاری منتظر ہے۔ اپنی منگنی کی تاریخ تم دونوں نے خود ہی مقرر کرنی ہے۔ اور عاطف جھجکتا ہوا اٹھا۔ جیسے ہی قدم اٹھائے وہ لڑکھڑا کر گرنے لگا، مگر اس نے جلدی سے صدیقی صاحب کا سہارا لے لیا اور سوری کہتے ہوئے سمیہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی دستک کے جواب میں سمیہ کی مترنم یس سنائی دی اور وہ اندر داخل ہو گیا۔ سمیہ کی بچی، بتایا کیوں نہیں کہ بدر صاحب تمہارے والد بزرگوار ہیں؟ اندر داخل ہوتے ہی عاطف نے آنکھیں نکالی۔ اتنا بڑا جاسوس بنا پھرتا ہے، خود معلوم کرنا تھا نا؟ سمیہ کے لہجے میں چاہے جانے کا گہرا احساس موجود تھا۔ اب میں تیری جاسوسی کرنے سے تو رہا، عاطف منہ بناتے ہوئے بیٹھ گیا۔
مگر میں تو تیری جاسوسی سے باز نہیں آنے والی۔ تیرے جیسے لڑکوں کا کوئی پتہ نہیں چلتا کب کیا کر جائیں۔ کیا مطلب؟ مطلب وغیرہ کو چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ میرا گھرانہ کیسا لگا؟ بالکل تیری طرح۔ یعنی پھیکا اور بے رونق؟ نہیں، بہت پیارا، بہت اچھا، اور بس تیری طرح۔ سمیہ کہا لگا کر ہنس پڑی تھی اور عاطف اسے مبہوت ہو کر دیکھنے لگ گیا تھا۔ ایسا کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ شرما گئی۔ کچھ نہیں، وہ چونک گیا اور جلدی سے بات بناتے ہوئے بولا، اچھا پتا ہے آنٹی نے کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے؟ اپنی شادی کی تاریخ ہم دونوں نے مقرر کرنی ہے۔ تو کرو نا۔ وہ شرارت سے بولا، 9 بج رہے ہیں، 11 بجے کیسی رہے گی؟ یعنی اتنا لیٹ؟ سمیہ برجستہ بولی اور عاطف کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ایک دوسرے کو پانے کی خوشی ایسی تھی کہ انہیں بات بے بات ہنسی آ رہی تھی۔ اچھا مذاق نہیں، سچ بتاؤ، سمیہ نے پوچھا تو عاطف بولا، ایسا ہے کہ سوموار کو میری منہ بولی بہن کی شادی ہے اور منگل کو میری فلائٹ ہے۔ جمعے تک میں امی جان اور ابو جان کو ساتھ لے کر لوٹ آؤں گا۔ ہفتے کے دن بزرگ مل کر طے کر لیں گے۔ منظور ہے، سمیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ویسے تجھے پتا ہے میری لا علمی سے صدیقی صاحب نے کیا فائدہ اٹھایا ہے؟ کیا مطلب؟ کیسا فائدہ؟ وہ حیرانی سے بولی اور عاطف نے اسے صدیقی صاحب کے ڈرامے کے بارے میں بتایا۔ سمیہ کی ہنسی رکنے میں نہیں آ رہی تھی۔ آپ پھر بھی خود کو جاسوس سمجھتے ہیں؟ تم دیکھنا تو صحیح میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ عاطف سیل فون نکال کر کوئی نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے موبائل کا سپیکر آن کر دیا تھا۔ جی بیٹے، ایک مشفق نسوانی آواز سپیکر سے برآمد ہوئی۔ آنٹی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹے کیسے یاد آ گئی آنٹی کی؟ آنٹی وہ آپ کو بتانا تھا کہ صدیقی انکل تھوڑا لیٹ ہو جائیں گے تو آپ کھانے پر انتظار نہیں کرنا۔ مجھے پتا ہے بیٹے، ان کا کھانا آج بدر بھائی کے گھر میں ہے۔ اچھا آپ سے یہ بہانہ کر کے آئے ہیں؟ عاطف کا انداز خود کلامی کا سا تھا۔ چلو ٹھیک ہے آنٹی، جب آپ کو پتا ہے تو… بیٹے سیدھی بات بتاؤ کیا پتا ہے؟ آپ تو اس طرح کہہ رہے ہیں جیسے… نہیں نہیں آنٹی، ایسی کوئی بات نہیں۔ بدر صاحب کے گھر واقعی دعوت تھی لیکن وہ میری تھی۔ صدیقی صاحب تو ایک انکوائری کے سلسلے میں گیسٹ ہاؤس میں ہیں۔ کیسی انکوائری؟ وہ چونک گئی تھی۔ آنٹی انڈیا کی ایک جاسوس پکڑی تھی نا، اداکارہ بن کر آئی ہوئی تھی تو اس سے تفتیش کر رہے ہیں۔ اکیلے کمرے میں، حالانکہ بدر صاحب نے ذیشان کو بانٹا تھا مگر صدیقی صاحب نے ذیشان کو کہا کہ وہ خود انکوائری کریں گے۔ بیٹے میری بات کرواؤ۔ آنٹی دروازہ انہوں نے اندر سے بند کیا ہوا ہے، جیسے ہی دروازہ کھلا میں آپ کی بات کروا دوں گا۔ ویسے آپ ان کے نمبر پر ٹرائی کریں، شاید وہ کال اٹینڈ کر لیں۔ ٹھیک ہے بیٹے، آنٹی نے کہا اور رابطہ منقطع کر دیا۔ سمیہ نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ ہلانے چاہے مگر عاطف نے اشارے سے اسے خاموش کر دیا۔ اسی وقت موبائل کی گھنٹی بجی۔ آواز عاطف کی جیب سے آ رہی تھی۔ اس نے جیب سے موبائل نکال کر سمیہ کو دکھایا اور کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ چند سیکنڈ کے بعد دوبارہ بیل ہوئی مگر عاطف نے دوبارہ کاٹ دی۔ اسی طرح چند مرتبہ ہوا اور پھر عاطف نے موبائل آف کر دیا۔ یہ انکل کا موبائل تھا؟ سمیہ حیرانی سے مستفسر ہوئی۔ جی ہاں، عاطف اطمینان سے بولا۔ مگر آپ کے پاس… آپ کے کمرے کی طرف آتے وقت نکالا تھا۔ یعنی چوری؟ ہاں، کیونکہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا پڑتا ہے۔ اب یوں کرو کہ میرے لیے کچھ کھانے کو لے آؤ۔ کھانا؟ ابھی تو کھایا ہے کھانا، اس کے لہجے میں حیرانی تھی۔ خاک کھایا ہے، تمہیں دیکھنے کے بعد مجھے ہوش کہاں رہا تھا۔ ویسے بھی صدیقی صاحب نے مجھے صحیح الو بنایا ہے۔ اچھا ابھی لائی۔ سمیہ اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی اور چند منٹ کے بعد مختلف لوازمات سے ٹرے بھر لائی۔ کھانے کے دوران وہ زبردستی عاطف کے منہ میں مختلف چیزیں ٹھوستی رہی۔ کھانا کھاتے ہی عاطف جانے کے ارادے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تو کیا صرف کھانا کھانے آئے تھے؟ اس کے ارادے کو دیکھ کر سمیہ سکے کے انداز میں بولی۔ عاطف شرارتی لہجے میں بولا، ہاں، اور جانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ تمہیں دیکھ کر عجیب قسم کے خیالات ذہن میں پرورش پانے لگے ہیں جن پر عمل شادی کے بعد ہی ہو سکے گا۔ اس کی بات ایسی نہیں تھی کہ سمیہ اسے روکنے کی کوشش کر سکتی، البتہ وہ اسے رخصت کرنے ساتھ چل پڑی تھی۔ لان میں صدیقی صاحب اور بدر صاحب خوش گپیوں میں مشغول تھے۔ سمیہ کی امی کسی سے فون پر مصروف گفتگو تھی۔ کتنی پیاری جوڑی ہے۔ انہیں لان کی طرف آتے دیکھ کر صدیقی صاحب بے ساختہ بولے، ہاں، اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ رکھے۔ گڑیا رانی کے ساتھ عاطف یوں دکھائی دے رہا ہے جیسے پھول کے ساتھ خوشبو۔ عاطف نے آتے ہی صدیقی صاحب سے کہا، سر اب اجازت لینی چاہیے، گیسٹ روم بھی جانا تھا۔ اوکے سر، اب ہمیں اجازت؟ صدیقی صاحب نے پوچھا۔ بدر صاحب نے کھڑے ہو کر عاطف کے سر پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، برخوردار پھر کیا طے کیا؟ سر اگلے ہفتے امی ابو آ جائیں گے، پھر مل کر آپ لوگوں نے ہی طے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے صدیقی صاحب، آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو پھر خدا حافظ کہتے ہیں۔ صدیقی صاحب نے بدر صاحب سے الوداعی مصافحہ کیا اور سمیہ کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ آہستہ سے بولی، انکل
گیسٹ ہاؤس جانے سے پہلے ایک مرتبہ آنٹی سے بات کر لینا۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، کیا مطلب بیٹا؟ مطلب کا تو پتہ نہیں۔ عاطف صاحب آنٹی کو کوئی الٹی پٹی پڑھا رہے تھے۔ یہ کیسے؟ عاطف میاں کیا بات ہوئی ہے؟ صدیقی صاحب گھبرا گئے تھے۔ کچھ نہیں سر، سمیہ ایسے ہی شرارت کے موڈ میں ہے۔ عاطف اطمینان سے بولا، مگر صدیقی صاحب کی پریشانی کم نہیں ہوئی تھی۔ اس نے موبائل کی تلاش میں جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر اپنی مختلف جیبیں ٹٹولنے لگا۔ سر، شاید آپ یہ تلاش کر رہے ہیں۔ عاطف نے اپنی جیب سے موبائل نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ ہاں، مگر یہ تیرے پاس کیسے؟ اس نے موبائل عاطف سے لے کر آن کیا اور عاطف کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس کے موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے جلدی سے کال اٹینڈ کی۔ جی بیگم۔ اور پھر جانے دوسری طرف سے کیا کہا گیا کہ اس کے منہ سے مسلسل جی جی اور نہیں نہیں نکلنے لگی۔ عاطف اور سمیہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھلنے لگی تھی۔ بدر صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے عاطف سے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ عاطف سے پہلے سمیہ انہیں تفصیل سے سب کچھ بتانے لگی اور فضا بدر صاحب کے کہے سے گونج اٹھی۔ موبائل کی مسلسل بجنے والی گھنٹی سے اسماعیل کی آنکھ کھلی۔ گھڑی پر نگاہ دوڑانے پر اسے گھنٹی کی سوئی 12 کا ہنسا کراس کرتی نظر آئی۔ یس سر، اس نے کال ریسیو کی۔ شاہ جی، ہوٹل بلو مون فرسٹ فلور کمرہ نمبر 10 میں بلیک لیکوڈ کی ایک سینئر رکن لارا مقیم ہے۔ الیاس، اشفاق اور راجہ کو وہاں بھیج دیا ہے۔ تم بھی فی الفور وہاں پہنچو اور ہوٹل کے چاروں کونوں کا خیال کرنا۔ اگر وہ کہیں جانے کی کوشش کرے تو اس کا تعاقب کرنا ہے، ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ اسماعیل مستفسر ہونے لگا، اس کے بارے مگر عاطف نے اس کا سوال مکمل نہ ہونے دیا اور قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، ہاں، اسی آدمی سے پتہ چلا ہے جو آج صبح گرفتار ہوا تھا۔ یہ پچھلے 2 ماہ سے پاکستان میں ہے، اور اگر تجھے ڈیوڈ عرف ڈیوی نامی آدمی یاد ہو تو یہ اسی کی بدلی پر یہاں آئی ہے۔ ٹھیک ہے سر، میں پہنچ گیا۔ اور رابطہ منقطع کر کے جلدی جلدی لباس بدلنے لگا۔ لباس بدل کر وہ اپنی خوبصورت بیوی کے ماتھے پر جھکا۔ اچانک اس کی پلکیں واہ ہوئیں اور وہ اسماعیل کے گلے میں بازو حائل کرتے ہوئے بولی، شاہ جی اپنا خیال رکھنا اور ہر آدھے گھنٹے بعد مجھے اوکے دیتے رہنا، ورنہ عاطف بھیا سے شکایت کر دوں گی۔ ایک تو میں ان بہن بھائیوں سے تنگ ہوں، اسماعیل منہ بناتا ہوا بولا۔ گھر میں یہ باس بنی رہتی ہے اور آفس پہ وہ سر پر سوار رہتا ہے۔ جواباً حنا شاہ کہا لگا کر ہنس پڑی۔ اللہ کرے تم یوں ہی میری زندگی میں کہے بکھیرتی رہو۔ اسماعیل کے دل سے دعا نکلی۔ اس کے ماتھے پر مہر محبت ثبت کرتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا گھر سے نکل آیا۔ وہ ایک نا ختم ہونے والی جنگ کا سپاہی بن چکا تھا اور جانتا تھا کہ زندگی کی آخری سانس تک اسے لڑتے رہنا ہے۔